अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो जी पंजाब जो एक नया लॉ लेके आ रहा था, उसकी वारदात पकड़ी गई है और उसमें होशरुबा चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे मुतल्लिक स्पीकर ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और फिर ये सब करवाने में किसका किरदार निकला, इससे मुतल्लिक भी होशरुबा इंकशाफात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पीटीआई ने जो कश्मीर में टिकट दिए हैं उसके ऊपर एक दफ़ा फिर बड़ा रौला मच गया है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया का ये कहना है कि इस दफ़ा हकीकी जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे उनको टिकट नहीं दिए गए। इसके साथ साथ दश्त में जो वाक़या पेश आया है कराची की एक फैमिली के साथ, उसने भी आज बहुत ज़्यादा सोगवार किया है लोगों को, और बड़ी तकलीफ़ में मैंने मुब्तला देखा लोगों को इस वाक़े से मुतल्लिक। इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे, और साथ ही साथ इमरान खान साहब के अहम केसेस की समाअत भी है आज, तो उस पर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की, जहाँ पर बाकायदा ऐसा लग रहा है कि एक मार्शल लॉ नाफिज करने की तैयारी है, क्योंकि जिस किस्म के लॉज बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से उनकी इम्प्लीमेंटेशन जिस अंदाज से की जा रही है, उससे किसी को अब कोई शक बाकी नहीं रह गया है कि पंजाब में जो एक जहनीत इस वक्त कार फरमा है वो एक आमिराना सोच है, और वो एक ऐसी सोच है जो सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है, चाहे उससे किसी भी शख्सी और इंसानी आज़ादियाँ मुतासर होती हों, शहरी आज़ादियाँ, शहरी हुकूक पामाल होते हों। इससे कोई गर्ज़ नहीं है। एक अंधा कानून है, और कानून तो उसे कहना ही मेरा ख़्याल है कि कानून की तौहीन है, क्योंकि ये एक सीधा सीधा मार्शल लॉ नाफिज करने के मुतरादिफ बात है। और बल्कि आज तो मैं किसी सारिफ का तबसरा देख रही थी कि पंजाब में पहली खातून सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त मौजूद हैं। तो सूरत हाल क्या है, जिस लॉ का मैंने जिक्र किया था आपसे पिछले व्लॉग में भी, कि किस तरह से एंटी सोशल लॉ जो है वो एक मुतारिफ कराया गया है, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लामहदूद इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि बग़ैर किसी अदालती हुक्म के वो शहरियों के साथ कुछ भी कर सकती है। यानी शहरियों की जायदाद के ऊपर कब्ज़ा हो सकता है, उनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, उनकी तमाम तर बिलोंगिंग्स को ज़ब्त किया जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त किया जा सकता है, उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, उनके ऊपर एक निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रखी जा सकती है, ईसीएल पे नाम डाले जा सकते हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए जा सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जा सकते हैं। यानी जो भी कोई आप एक ऐसी पनिशमेंट जो कि आप सोच सकते हैं कि दी जा सकती है किसी शहरी को, वो इसके अंदर जो है वो तजवीज़ की गई है, और उसमें उन्होंने वो जराइम भी तहरीर किए हैं कि वो जराइम कौन से हैं। अगर आप उन जराइम पे नज़र डालें तो वो वही जराइम हैं जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत अपनी सज़ाओं के हवाले से बड़े वाज़ेह हैं, कि आप अगर कोई धंधा कर रहे हैं या कोई आप गलत काम कर रहे हैं, मनशियात कर रहे हैं, ख़वातीन से मुतल्लिक कोई गलत आपका पूरा बिज़नेस है, कोई मतलब एंटी सोशल बिहेवियर, सोशल मीडिया के ऊपर भी आप अगर कुछ ऐसा मवाद फैला रहे हैं, उसके लिए पीका के ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नया जुर्म है जिसके लिए कोई नई कानून साजी करनी पड़ी है। ये जराइम भी पहले से दरियाफ्त हो चुके हुए हैं, उनकी निशानदही है, और जो सज़ाएं हैं वो भी ऑलरेडी निशानदही की जा चुकी हैं। तो फिर सवाल ये है कि फिर इस नए कानून में क्या है? नए कानून में ये है कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर किया जा रहा है, जुडिशरी के अलावा ही। यानी आपके एसी, डीसी या पुलिस पार्टी कोई भी जो है वही आपके ऊपर किसी तरह की रिकमेंडेशन के साथ कार्रवाई कर सकते हैं। असल प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आ रही है। अब इस ब्यूरोक्रेसी ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पता है कि ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी है, ये किसकी मुलाजिम है, ये किसके इशारों पर नाचते हैं, इन्होंने किसके कहने के ऊपर सारा इलेक्शन रिग किया। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, इसमें जितनी भी स्टाफ था इलेक्शन कंडक्ट करने का, जो आरओस थे, जो इनके थे तमाम लोग, ये कौन थे? ये आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, और इनके अंडर जो है वो इलेक्शन करवाया गया।
اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا تاریخی کارنامہ کیا انہوں نے, کس طرح سے یہ الیکشن ریگ ہوا, وہ ساری کہانی سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ جو 9 مئی کے مقدمات میں انہوں نے جس انداز سے سیاسی انتقامی کارروائیوں کا ایک جال بنا, وہ بھی سب کے علم میں ہے. کچھ صحیح لوگ بھی پکڑے گئے ہوں گے جنہوں نے واقعی کوئی کیا ہوگا جلاؤ گھراؤ, لیکن زیادہ تر تعداد ایسی تھی کہ جن کو صرف فکس کرنے کے لیے پکڑا گیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بے گناہ ہی صرف مال بنانے اور مال بٹورنے کے لیے پکڑے گئے. تو اس کے اوپر جو مال کمایا گیا اس کی ایک الگ داستان. پھر اس کے بعد بھی ان کا کام یہاں پہ ختم نہیں ہوا تھا. اس کے بعد بھی جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت بنی تو اس میں ہر طرح کے احتجاجوں کو کچلنے کے لیے مسلسل جو آپ کی اپوزیشن تھی اس کو سپریس رکھنے کے لیے اور اس کو بار بار چھاپے, گرفتاریاں, مقدمات اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد پھر عام شہریوں کے لیے بھی جس طرح سے اس پوری سول ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا گیا. اب آپ پیرا کی فورس کے کارنامے سن لیں, آپ CCD کے کارنامے سن لیں, آپ ڈولفن کے کارنامے سن لیں, آپ میں کہتی ہوں آپ کہاں سے مطلب شروع ہو جائیں اور کہاں پہ ختم ہو. تو پورا باقاعدہ ایک پلان کے تحت پنجاب کو ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا. اور یہ تو آج لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ قانون وغیرہ آنے کے بعد. آپ میرے اٹھا کے ذرا پچھلے سال کے ولاگس دیکھ لیں. میں اس وقت سے جس دن سے مریم نواز کی حکومت آئی ہے اور اس کے بعد سے آنورڈز جو میں نے ان کا طریقہ کار دیکھا, میں اس دن سے یہ بات ٹویٹس میں کر رہی ہوں, ولاگز میں کر رہی ہوں, اور اسی لیے نوکری سے ہاتھ دھو کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں, کیونکہ میں اس دن سے یہ مینشن کر رہی ہوں کہ اس خاتون کی جو آمرانہ سوچ ہے اور اس کے بعد پھر اس کو پیچھے سے جو ہلہ شیری اس کے پیچھے موجود ہے, اس کی وجہ سے پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. اور مزید اس کو اسی طرح سے ایک قانونی کور دینے کے لیے اس پولیس اسٹیٹ کو اس طرح کے لاز لائے جا رہے ہیں. اور ایک اس میں آپ کو پتہ ہے قانون میں یہ شک بھی ڈالی گئی ہے کہ جناب جو بھی یہ افسران ہیں ان کو بھی استثناء حاصل ہوگا. جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگوں نے استثناء لے لیا نا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو, تو اسی طرح یہ پنجاب کے بھی جو افسران ہیں ان کو بھی استثناء حاصل ہوگا. اب بات بڑی صاف ہے کہ ان کو یہ استثناء کی شک اس میں کیوں ڈالنی پڑی ہے, اس لیے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو بھی اس کے وکٹمز ہوں گے اس طرح کے قوانین کے, اور جو ابھی تک بھی ہوتا رہا ہے جس کا میں آلریڈی آپ سے ذکر کر چکی ہوں, ان کے تحت کبھی بھی ان افسران کے اوپر آنچ نہ آئے. ان کو ایک پروٹیکشن دے دی جائے, قانونی پروٹیکشن دے دی جائے تاکہ ان کے اوپر جو ہے کوئی قانونی کارروائیاں نہ کی جا سکیں. اس وجہ سے یہ شک بھی ڈال دی گئی کہ ان کو تو استثناء حاصل ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پنجاب کو یہ کیا بنانے جا رہے ہیں اور کس انداز سے جو ہے وہ پھر مزید اس صوبے کے شہریوں کو ہانکا جائے گا. میں تو یہی لفظ استعمال کروں گی. اور یہ مزے کی بات کیا ہے, کوئی یہ مت کہے کہ جناب یہ تو کسی ممبر نے ایسے ہی لا کے بل جو ہے وہ ایشو کروا دیا, متعارف کرا دیا. ایسی بات نہیں ہے. اس بل کو متعارف کرانے والے ہیں MPA خالد رانجھا. بائی دا وے یہ خالد رانجھا صاحب جو ہیں یہ اپنی نشست ہار چکے تھے 8 فروری 2024 میں, اور ان کے مد مقابل تھے PTI کے MPA جن کا نام ہے ساجد احمد بھٹی, اور وہ کم سے کم 35-40 ہزار کی لیڈ سے جو ہے وہ 8 فروری کو جیت رہے تھے. اور پھر 9 فروری کو چمتکار ہوا جو کہ بہت ساری اور سیٹوں پر ہوا. تو اس چمتکار کے نتیجے میں یہ موصوف جو ہیں خالد رانجھا صاحب, ان کو فارم 47 دیا گیا. تو اس طرح سے یہ اسمبلی میں آئے. اب یہ محترم فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بل پیش کیا ہے اسمبلی کے اندر, اس میں یہ کوئی اکیلے اپنے طور پہ بل نہیں لے کے آ گئے, بلکہ اس میں پنجاب حکومت کی پوری مشاورت شامل تھی اور مریم نواز کی مشاورت کے ساتھ یہ بل جو ہے لایا گیا. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ مریم نواز صاحبہ اس سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس بل میں کیا ہے. ایک اور جو اس بل کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب کو بھی اس بل سے متعلق علم نہیں تھا. آج جب اس بل سے متعلق بات شروع ہوئی اور اپوزیشن کے لوگوں نے اس پہ مینشن کیا تو اسپیکر صاحب اس سے لا علم نکلے کہ ایسا کوئی بل اسمبلی میں پیش کیا گیا. حالانکہ کوئی بھی بل جب اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ سگنیچر اس میں لیے جاتے ہیں اسپیکر کے. کل اسپیکر صاحب غالباً دستیاب نہیں تھے مصروفیت کی وجہ سے, تو ویسے ہی ان کے علم میں لائے بغیر بل پیش کیا گیا. ایک اور جو اس کا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اس بل سے متعلق تب پتہ چلا جب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا, یعنی قائمہ کمیٹی میں یہ بل آلریڈی پاس ہو کے جب اسمبلی میں آیا تو اپوزیشن کے لوگوں کو پتہ چلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ قائمہ کمیٹیوں میں موجود نہیں ہیں.
آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ قائمہ کمیٹیوں سے باہر نکل جائیں، جس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، اور ادھر پنجاب اسمبلی وغیرہ سے ان لوگوں نے سب نے استعفے دے دیے تھے قائمہ کمیٹیوں سے۔ اب قائمہ کمیٹیوں میں انیشلی جب کوئی بل لایا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بھی اپنا ان پٹ وغیرہ دے دیتی ہے، تو اب یہ چونکہ اپوزیشن ہے ہی نہیں وہاں پہ اندر موجود قائمہ کمیٹیوں کے، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بل جب ڈان اخبار نے چھاپا تو پھر اپوزیشن کے ممبر نے بھی دیکھا، اور انہوں نے آج جب اسمبلی میں اس پہ بات شروع ہوئی تو پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اس طرح کا ڈریکونین لا جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ تو اس پر ملک احمد خان صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، ایک تو اس بات پر بھی کہ ان کے علم میں لائے بغیر یہ لے کے آئے ہیں، دوسرا اس پہ بھی کہ یہ کس قسم کا قانون ہے کہ آپ نے ماورائے عدالت ہی یہ طے کر لینا ہے کہ جی کون کیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی کر لینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس طرح سے اس کی جو ہے وہ آگے پروسیڈنگز نہیں چل سکتی۔ تو انہوں نے مطلب اس کے اوپر یہ نہیں کہ اندھا دھند جو ہے اس کو کہا کہ نہیں جی اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، تو انہوں نے اس پہ دیکھتے ہیں اب اس بل کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ بل اسمبلی سے پاس بھی ہوا تو میرے خیال سے یہ آگے کورٹ میں جائے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر ابھی چلے گی، شور شرابہ ہوگا، لیکن فرق تو پڑتا ہے اس لیے کہ دیکھیے پہلے بھی وہ ٹاور والا جو بل آیا تھا آئی ٹی منسٹر لے کے آئی تھی تو سب نے شور مچایا تو کچھ اس پہ کم از کم ٹھہراؤ آیا۔ اب یہاں پر بھی بہت زیادہ اس پہ آواز اٹھ رہی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اس میں اس بل کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ چیزیں تو بالکل معاشرے کو ناقابل قبول ہیں جس انداز سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسمبلیوں سے باہر نکل کر آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ الٹا جو آپ تھوڑی بہت ان پٹ دے دیتے تھے، عوام کے کوئی بہتری کی بات کر لیتے تھے، تو وہ آپ کی وہ جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ بھی اس میں سے ختم ہو گئی ہے۔ اچھا میرا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلیوں سے نکلنا ہے تو گریجولی ان کے ذہن میں ایک پورا روڈ میپ تھا نا کہ پہلے ہم نے ادھر سے نکلنا ہے، پھر ہم اپوزیشن سے نکلیں گے، پھر ممکن ہے ان کے ذہن میں کہیں یہ بھی ہو کہ لاسٹلی وہ ایک خیبر پختونخوا حکومت بھی ختم کر سکتے ہیں، وہ اسمبلی بھی ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں اس نظام پر دباؤ بڑھانے کے لیے مرحلہ وار یہ ایک روڈ میپ ہو کہ آہستہ آہستہ اس نظام سے نکلنا ہے۔ لیکن چونکہ ابھی قائمہ کمیٹیوں سے ہی نکلنے کی بات ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہو گئیں بیچ میں کہ پھر بیچ میں ویسے ہی ان سے رابطے ہی منقطع ہو گئے، تو پھر آگے جو ہے وہ شاید فردر کوئی سٹیپ لیے نہیں جا سکے۔ لیکن اس ادھورے سے سٹیپ کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے بھی یعنی قائمہ کمیٹیوں سے نکل گئی ہے، اسمبلیوں میں موجود ہے، تو جو وہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے وہ پریشر بھی نہیں ڈل سکا، اور دوسرا یہ کہ جو وہ ان پٹ دے سکتے تھے اسمبلیوں میں رہتے ہوئے، کمیٹیوں میں رہتے ہوئے، وہ ان پٹ بھی نہیں اب دے سک رہے۔ تو یہ ایک نقصان ضرور ہوا ہے، یا تو اب پھر اس وقت آگے سلسلہ چلتا رہتا اور وہ یعنی اسمبلیوں سے بھی نکلتے تو ایک علیحدہ صورتحال ہوتی کہ پھر ایک پریشر اور طرح کا وہ بلڈ کرنے میں کامیاب ہوتے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بات ہی پھر ظاہر ہے بیچ میں اور معاملات اتنا کچھ ہوگا کہ آگے وہ بات بڑھ نہیں سکی۔ بہرحال پی ٹی آئی بار بار مسٹیکس کرتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بحیثیت جماعت بار بار وہی مسٹیکس کرتی ہے، مطلب آپ ہر دفعہ نئی مسٹیکس کر لیں، لیکن نہیں، وہ ہر دفعہ وہی پرانی مسٹیکس کرتی ہے۔ اب مجھے تو بلکہ یاد آ رہا ہے کہ 2013 کے انتخابات کے بعد بھی عمران خان صاحب یہ بات کہتے تھے کہ کچھ ٹکٹس دینے میں غلطیاں ہوئیں۔ 2018 کے انتخابات میں بھی عمران خان صاحب کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ٹکٹس جو ہیں وہ اگلی دفعہ خود دیں گے، اور اس طرح سے کچھ باتیں انہوں نے کیں۔ اور اس کے بعد 2024 کے انتخابات میں تو عمران خان صاحب جیل میں تھے، تو ظاہر ہے وہ خود تو ٹکٹ نہیں دے سکتے تھے، لیکن جو باہر لوگ موجود تھے انہوں نے جو ٹکٹ دیے اس کے اوپر بہت شور بھی تھا، کیونکہ بہت سے لوگ اگری نہیں تھے۔ بہت سی خبریں آتی تھیں کہ جناب ٹکٹ باقاعدہ فروخت کیے گئے ہیں، جان بوجھ کر جو ٹاؤٹس تھے، 2 نمبر لوگ تھے، ان کو بھی ٹکٹ دیے گئے، اور وہ پھر ہم نے بعد میں دیکھا بھی کہ کچھ نے کس طرح کن نازک موقعوں پر جا کر جو ہے وہ اپنے قبلے تبدیل کیے، تو یہ ہم نے سب کچھ ہوتے بھی دیکھا۔ اب ایک دفعہ پھر جب کشمیر کے الیکشن کی بات ہوئی تو یہی باتیں دوبارہ سے گردش میں ہیں کہ اس دفعہ پھر جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹکٹس نہیں دیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کے اوپر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ نظریاتی کارکن تھے، نوجوان تھے، نظریاتی تھے، اور بہت لائل لوگ ہیں جنہوں نے مصیبتیں بھی برداشت کی ہیں اور وہ کمیٹڈ رہے، تو ان کو کیوں آخر ٹکٹ نہیں دیے جا رہے؟ اور ایسے لوگ جو کہ یا تو اچانک سے پارٹی میں نمودار ہوئے ہیں یا جن کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ یہ کیا کریں گے آگے چل کے، اتنے ٹرسٹ وردی نہیں ہیں، ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے سے کسی اور پارٹی کا حصہ رہے ہیں تو ان کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔
تو اس پر اب سوشل میڈیا PTI کا کافی شور مچا رہا ہے کہ جناب ٹکٹس جو ہیں وہ ٹھیک سے کیوں نہیں آپ نے تقسیم کیے، اور اگر آپ نے یہاں پر ٹکٹس ٹھیک سے تقسیم نہیں کیے تو پھر ہم بھی اس کا بائیکاٹ کریں گے، سوشل میڈیا پر ان کینڈیڈیٹس کی حمایت میں کیمپین نہیں چلائیں گے۔ تو وہ اپنی طرف سے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ خیر یہ تو ایک خوشائن چیز ہے کہ PTI کا سوشل میڈیا دیگر جماعتوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ ایسی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہ لے یا کوئی قیادت کے اوپر دباؤ نہ ڈالے۔ تو یہ لوگ تو بہت لڑائی کرتے ہیں، ایک ایک ممبر کے اوپر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیزرونگ تھا، اس کو کیوں نہیں ملا، اور کئی موقعوں پر ان کا جو دباؤ ہے وہ کامیاب ہوتے بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ پھر نہیں بھی کامیاب ہوتا دباؤ۔ لیکن بہرحال کم از کم یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اندھے بہرے لوگوں کی طرح کچھ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، بھلے وہ قیادت کی رائے کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جب مین بندہ جو ہے پارٹی کا یعنی عمران خان وہ خود فیصلہ نہیں کر رہے، ابھی فیصلے نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر ایک ڈویژن تو برقرار رہتی ہے۔ جب بڑا کوئی گھر کا ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو جو اس فیصلے سے متفق نہیں بھی ہوتے وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی بڑوں نے فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے اب۔ لیکن جب ایسی صورت نہ ہو کہ بڑے کو فیصلہ نہ کر پائیں یا جس طرح کے حالات عمران خان صاحب کے ظاہر ہے وہ تو نہیں فیصلے کر رہے، تو ایسی صورت میں پھر جو پارٹی کی اوپر قیادت ہے وہ تو خود اتنی کانٹروورشل ہوئی پڑی ہے اس وقت کہ آدھے لوگ انہیں مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ قیادت ہیں، آدھے لوگ دوسروں کو نہیں مانتے۔ تو ایسی صورت میں جو بھی فیصلے ہوں گے، چاہے وہ آپ فرشتوں کو بھی ٹکٹ دے دیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کانٹروورسیز تو ہوں گی۔ تو بہرحال یہ ایک کافی زیادہ کرائسس جو ہے وہ بنا ہوا ہے میرے خیال سے۔ وہی بات ہے کہ بعض اوقات جو آپ کی ایک یعنی ڈسپلن ہے اس کی وجہ سے پھر بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ 8 فروری 2024 میں جس کو بھی ٹکٹ مل گئے فائنلی جب مل چکے تھے، تو اس کے بعد بہرحال سوشل میڈیا پوری تندہی سے ان کے ساتھ تھا اور ان کے لیے کیمپین کر رہا تھا۔ لیکن اب ایسی سچویشن ہو چکی ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ جب خود ہی کانٹروورشل کر دیتے ہیں تو لوگ ان کو کیسے ووٹ کریں گے۔ تو بہت سے میرا خیال ہے کہ اس لیے بھی کینڈیڈیٹ PTI کے، چاہے وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بھی کیوں نہ ہوں، ممکن ہے کہ وہ اپنی سیٹیں نہ نکال پائیں، کیونکہ اپنے ہی پارٹی کے لوگ ان کو اتنا کانٹروورشل کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ ووٹر بھی جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ بھائی مجھے اس کو ووٹ کرنا یا نہیں کرنا، بھلے وہ دینا الٹیمیٹلی عمران خان کو ہی ووٹ جاتا ہو، لیکن اس کو جب یہ شک پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کینڈیڈیٹ عمران خان کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا، تو وہ تو ظاہر ہے کنفیوز ہو جائے گا۔ تو اس ساری جو ایک پوری کنفیوژن ہے اس کا بہرحال نقصان بھی پارٹی کو ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک بہت ہی اہم کیس جو ہے عمران خان صاحب کا آج سماعت کے لیے فکس ہے، یعنی القادر کا، اور اس کی سماعت تو 11:30 بجے کے قریب ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے اوپر جو درخواست نئی دائر کی گئی تھی اس کے اوپر بھی سماعت ہوگی پہلے، تو 9 بجے 9:30 بجے اس پر سماعت ہے اور اس کے بعد القادر پہ بھی سماعت ہونی ہے۔ مجھے کوئی خاص نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر کوئی بڑا آرڈر آئے، میرا نہیں خیال ہے۔ ایک تو اعتراضات لگے ہوئے ہیں درخواست کے اوپر، میرا خیال ہے کہ پہلے تو صرف درخواست پر اعتراضات کی حد تک سماعت ہوگی اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ شاید انڈر ڈسکشن آئیں، لیکن ابھی فوری تو کوئی ریلیف کا امکان نہیں ہے ان عدالتوں سے۔ لیکن افسوسناک واقعہ، جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ سمجھ میں جو دیکھنے میں آیا، وہ کراچی کی ایک فیملی، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ۔ کراچی کی یہ فیملی، کراچی کا ایک نوجوان علی جمیل، اور یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنی 2 بچیوں کے ساتھ، بالکل 2 کم سن چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ کوئٹہ کی طرف روانہ تھے اپنی گاڑی پر، لیکن راستہ بھٹک گئے اور دشت کے صحرا سے گزرتے ہوئے ایک بالکل نواحی کسی گاؤں میں پہنچ گئے کسی جگہ پر، اور یہ کوئی شاید نو گو ایریا ٹائپ تھا، اور وہاں پر یہ دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ گئے اور کسی ناکردہ جرم میں پتہ نہیں کیوں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ شدید زخمی بھی ہیں اور ٹراما میں ہیں، اور جو یہ علی جمیل تھے شہری، ان کو فائرنگ سے شہید کر دیا گیا، جبکہ ان کی جو 2 بچیاں ہیں وہ شدید اس وقت ٹراما کی حالت میں ہیں۔ بہت مجھے ان بچیوں کی پکچر دیکھ کے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اتنی معصوم بچیاں، اور ان کے سامنے اگر آپ اس طرح سے ان کے والدین کا مرڈر کر دیں یا ان کو زخمی کر دیں، گولیاں چلا دیں، تو ننھی سی بچیوں کی ذہن جو ہیں اس پہ کیا اثر ہوا ہوگا۔ ثانیہ صاحبال بھی مجھے ایک دم یاد آ گیا، اس وقت بھی اسی طرح کا کچھ ملتا جلتا واقعہ تھا، لیکن وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر واقعہ تھا جو فورسز کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ ایک سوچا سمجھا دہشت گردی کا واقعہ ہے
کیونکہ جب دہشت گردوں نے انہیں پکڑ لیا تھا تو دہشت گردوں کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، نہ وہ کوئی ان پہ حملہ کرنے آئے تھے، نہ وہ کوئی فورسز سے تعلق رکھتے تھے جن کو وہ اپنا کوئی دشمن سمجھ رہے ہوں. وہ عام شہری تھے، ان کے ساتھ بچے، فیملی بھی تھی. تو آپ میں تھوڑی سی بھی اگر انسانیت ہو، تھوڑی سی بھی انسانیت ہو، تو آپ یہ نہیں کرتے جو انہوں نے کیا. مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایون اگر یہ لوگ سرحد پار کر کے کسی دشمن ملک میں بھی چلے گئے ہوتے، دشمن ملک بھی اس طرح نہیں کرتا ان کے ساتھ. وہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ یار ایک فیملی ہے، بیوی بچے کے ساتھ ہے، غلطی سے آ گیا ہے، تو آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جانے دیتے ہیں. یہ کون سے درندے اور جانور ہیں جن کو یہ نظر نہیں آیا کہ ایک بے ضرر فیملی ہے جو آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی ہے، راستہ بھٹک گئی ہے، آپ ان کو جانے دیتے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے. لیکن دہشت گردوں کا جس طرح کہتے ہیں نا کہ نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ انسان بھی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی انسانیت بھی نہیں ہے. بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ آخر اس ایک معصوم شخص کی جان لے کر آپ کو کیا ملا ہے، اس کی 2 بچیاں یتیم کر کے آپ کو کیا ملا ہے. اب اگر یہ BLA کے دہشت گرد ہیں یا سو کالڈ کسی بھی قوم پرست جماعت کے یہ دہشت گرد تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیسے نہتے لوگوں کو اس طرح گولیاں مار کے بھون سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی قومیت نہیں رکھتے. اگر آپ اپنی محرومیوں کا رونا روتے تھے کہ جناب ہمیں چونکہ ہمارے وسائل پر قبضہ ہے جی، ہمیں محروم رکھا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، دوسری قومیتوں نے کیے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ کیا کسی بھی اور جس کا اس تمام محرومیوں والے قصے سے کوئی تعلق بھی نہ ہوگا، آپ کوئی بھی ایسے شہری کو پکڑ کے گولیوں سے بھون ڈالیں گے، چاہے اس کے ساتھ اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں؟ تو یہ تو ان کا سارا اپنا ہی جو بنایا ہوا ایک سو کالڈ بیانیہ ہوتا ہے، وہ خود ہی زمین بوس ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ بھائی آپ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ تو سیدھی سیدھی درندگی ہے، اس کے علاوہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو حیوانیت ہے، صرف وحشی پن ہے. یہ تو کوئی کسی قسم کی جنگ حقوق کی نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی کسی دین کی جنگ نہیں ہو سکتی، یہ کسی طرح کسی قومیت کی جنگ نہیں ہو سکتی کہ جس میں آپ معصوم لوگوں کو نشانہ بنا دیں، ان کو آپ اس طرح بلا وجہ، جنہوں نے آپ پہ کوئی حملہ نہیں کیا، جو کسی طرح آپ کے کسی استحصال کا حصہ نہیں تھے، کیوں کر آپ نے ان کو ایسے بھون ڈالا؟ آپ ان بچیوں کا ذرا سوچئے کہ وہ ساری زندگی کس ٹراما میں، ایک ہنستا بستا گھر آنا فیملی جو شاید سیاحت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اپنی کسی اور رشتہ داروں کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ بھی ہنستا کھیلتا گھر، آپ نے منٹوں میں پوری کایا پلٹ دی یار. ایک عورت کو آپ نے جوانی میں بیوہ کر دیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ کس کے سہارے جئیں گی؟ ہم کس جنگل میں رہتے ہیں؟ میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی جب وہ منتہا والا واقعہ پیش آیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سے جنگل میں رہتے ہیں یار. کبھی آپ نے اس طرح کی دیکھی ہیں واقعات، کبھی اس طرح کی، کبھی اس طرح بلا وجہ جو ہے وہ کوئی کسی کو یوں مار دے؟ پتہ نہیں کون سے دنیا کے ہم حصے میں آبسے ہیں کہ جہاں پر درندے ہی رہتے ہیں، اور یہاں پر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے امن کے دائی بنے ہوئے ہیں جی، ہم تو بڑی بڑی جنگیں روک رہے ہیں، بڑی بڑی دنیا کی صلحیں کروا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ تو SHO کی مار ہے، اور جناب ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، اور ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. کیا فائدہ ہے ان سب چیزوں کا اگر آپ کا ایک عام شہری آپ کے اپنے ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے، اپنے بیوی بچے کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتا؟ کیا فائدہ ہے ان تمام فورسز کا؟ کیا فائدہ ہے ان تمام بڑی بڑی باتوں کا اگر ہم اپنے ملک میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کر سکتے؟ کوئی ہمیں دہشت گرد آ کے مار جائے، ہم کسی اندھی گولی کا فورسز کا نشانہ بن جائیں، ہم کسی گٹر میں گر کے ہمارے بچے مر جائیں، کوئی وحشی درندہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو نشانہ بنا لے، ہم گھروں میں بیٹھے ہیں اور پولیس والے دندناتے ہوئے آئیں اور ہمارے گھروں میں چھلانگیں مار کر آ جائیں اور کسی کو بھی پکڑ کر لے جائیں. ہم کون ہیں؟ کیا ہماری زندگی ہے؟ کیا ہماری حیثیت ہے بحیثیت شہری؟ کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں اس ملک کے اندر؟ ہم صبح اٹھیں اور رات تک ہم بیسک سروائیول کی جنگ لڑتے رہیں کہ صبح اٹھتے ساتھ ہم یہ سوچیں کہ اس وقت گیس نہیں آ رہی ہو گئی، ہم نے بچے کو ناشتہ کیسے کرانا ہے، اب پانی نہ چلا جائے ٹینک بھر کے رکھوا لیں ہم، اب بجلی جانے والی ہے UPS چیک کر لو، سولر لگوا لو، بجلی کا بل بھی دو، ساتھ سولر کی بھی چیزیں کرو،
بچوں کی فیس دینی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، بچے کو ڈراپ کیسے کرنا ہے، مطلب سارا دن آپ بیسک نیسیسٹیز کے لیے جو ہے وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ کہ آپ محفوظ نہیں ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔